अल्लाह ने कायनात को कैसे और क्यों बनाया। डायमेंशंस क्या है? इन डायमेंशन से कायनात का निज़ाम किस तरह जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी मखलूक़ात किस किस डायमेंशन में रहती हैं। क्या यह मुमकिन है कि हम एक से ज़्यादा कायनातों में मौजूद हों? क्या हो अगर आप जैसे दो और मौजूद हो, या चार, या शायद सात, जो किसी और कायनात में बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहे हों। पैरेलल यूनिवर्स एक नज़रिया जो हकीकत और फिक्शन के दरमियान एक धुंधली लकीर है। टाइम ट्रेवल क्या है? क्या वक्त में सफ़र मुमकिन है? टाइम ट्रेवलिंग या वक्त में सफ़र हमेशा से ही इंसान की जस्तजू का मरकज़ और ख्वाब रहा है। क्या हो अगर आप माजी में जाकर अपने आप से मिल पाए, या अपने आबा व अजदाद से मिल पाए, या ज़मीन पर मौजूद पहले की मखलूक़ात को देख पाए, माजी की जंगों को अपनी आंखों से होता देखे, अपनी माजी की तमाम गलतियों को सुधार सके, या फिर मुस्तकबिल में जाकर अपने बुढ़ापे से मिल पाए। क्या ये सब कुछ इस तरह मुमकिन है? मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को समझना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आसानी से समझता है जिन्हें हम अपने आसपास देखकर ऑब्जर्व करके बड़े हुए हैं। लेकिन कायनात की वसतों तक पहुंचने की जस्तजू में मसरूफ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े कायम करता और वक्त के साथ साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत सी कायनात है? अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स का एक पार्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, इनको अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया। इसको साबित करने के लिए कई कोशिशें भी जारी हैं और कई एक्सपेरिमेंट्स हमें लॉजिकली इसके लिए कायल भी करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसे साबित करना भी मुमकिन नहीं। मार्वल की साइंस फिक्शन फिल्म की वजह से इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम में काफी हाइप मिली है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर, सैंड लोकी सीरीज और 2024 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म दी पैरेलल, ये सारे के सारे फिल्म्स इसी साइंटिफिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। इस तरह की फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कि एक इंसान इस दुनिया में मौजूद दरवाजे से जाकर पैरेलल यूनिवर्स में दाखिल हो जाता है और वहाँ वो अपने और अपने रिश्तेदारों के हमशक्ल या दूसरे रूपों को देखता है। लेकिन असल दुनिया के अंदर अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं कि ऐसा दरवाजा या पोर्टल बना सके जो कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को आपस में जोड़ता हो। मुझे हरगिज नहीं लगता कि साइंस कभी भी इतने ज्यादा तरक्की कर पाएगी कि वो यूनिवर्स के इतने ज्यादा दूर जगहों में जा सके। अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो इस हवाले से कुरान करीम में वाज़ेह इशारे मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि और भी दुनियाएं मौजूद है। सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस और सीरत में मुस्तनद हवालों के साथ एक वाक़या मज़कूर है कि मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के बारे में पूछा, जिसमें इरशाद है कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और 7 जमीन जैसी जमीनें भी तख्लीक किए। तो इस पर हजरत इब्न अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा पूछा। इस पर हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि अगर मैं इसकी तफसीर बता दूं तो मुझे डर है कि तुम कुफर के रास्ते पर चल पड़ोगे। उस शख्स ने अपने ईमान पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई। तो इस पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि 7 जमीनों से मुराद हमारी ही जमीन जैसी 7 जमीनें और भी मौजूद है। इन 7 में से हर एक जमीन में एक आदम है, तुम्हारे आदम की तरह एक नूह है, तुम्हारे नूह की तरह एक इब्राहिम है, तुम्हारे इब्राहिम की तरह, और एक ईसा है, तुम्हारे ईसा की तरह। रिवायत के मुताबिक सवाल पूछने वाला शख्स ईमान पर कायम रहा और इसके बाद उसने 68 साल मजीद जिंदगी भी गुजारी। यह हदीस तफसीर इब्न कसीर, तबर्री, अल राजी, अल सयूती की दरअल मंसूर और कई दूसरी अहादीस और तफासीर की किताबों में भी मिलती है, जिसे कुछ स्कॉलर्स ज़ईफ करार देते हैं तो दूसरी तरफ बहुत से स्कॉलर्स इस हदीस को सही भी करार देते हैं। इमाम अब्दुल हई लखनवी ने भी इस हदीस को ऑथेंटिक करार दिया है। इस हदीस का असल मतलब क्या है? इस हदीस को डीपली समझने के लिए हमें अरेबिक लैंग्वेज के नेचर को जानना होगा, जो कि 1400 साल पहले यूज किया जाता था, यानी ओल्ड अरेबिक्स की कॉन्टेक्स्ट को। हम सबको ये पता है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सारे क्रिएशन में सबसे यूनिक है। कुरान बयान करती है कि क़यामत के दिन उन्हें मकामल महमूद मिलेगा, जो अल्लाह की बनाई हुई द वन एंड ओनली यूनिक बीइंग को ही मिल सकती है।
حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا کے سارے انسان یونیک اور سب سے گریٹ کریشن ہے. ہماری ایگزسٹنس اس دنیا میں یونیک ہے. دوسری دنیا میں جو مخلوق ایگزسٹ کرتی ہوگی اس کی ایگزسٹنس کی نیچر ہماری جیسی نہیں ہے. مثال کے طور پر جنات جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن الگ ڈائمینشنز میں، جو کہ ہماری دنیا کی فزیکل ایگزسٹنس سے الگ ہے. ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ہماری روح کی تخلیق زیادہ بہتر ہے فرشتوں یا کائنات کی کسی بھی کریشن سے، کیونکہ ہماری روح میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے دوسرے تخلیقات سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. تو اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں ان نبیوں کی طرح سیم رول پلے کرنے والے لوگ دوسری دنیا میں ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے. جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، دوسری دنیا میں بھی کوئی خلیل اللہ ہوگا. لیکن یہ حدیث ہمیں ایسی پیرلل یونیورس کی کانسیپٹ بالکل بھی بیان نہیں کر رہی کہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں ان کے ہی جیسے ہم شکل دوسری دنیاؤں میں بھی ہے. جیسے کہ ماڈرن سائنٹیفک ہائپوتھیٹیکل تھیوریز اور سائنٹیفک فکشن اور فلمز میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی یہ حدیث بیان نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں اور حدیث کی تفسیر کرنے میں کافی زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بہت بڑی مشکل ہے اور الجھنیں بھی پیدا کر سکتی ہے. اسی وجہ سے لینگویج کے نیچر اور انٹرپریٹیشن کے اصولوں کو جانے بنا اپنی ججمنٹ پیش کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. مگر یہ حدیث اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ یہاں پر 7 زمین و آسمان اور ہر آسمان میں کئی پلینٹس اور ان میں سے کئی پلینٹس میں زندگیاں موجود ہے. جو سوال آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے بابت پوچھا گیا تھا، آج سائنسدان اس کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. یہ ساری فیکٹس اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک سچے نبی ہے. کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے. اسی نے 7 آسمان بنائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی بیچ کی دوری 500 سال کی ہے، اور ان 7 آسمانوں سے اوپر اللہ ہے، اور آدم کی کسی بھی اولاد کا کوئی بھی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں. ٹھیک اسی طرح سے ہر آسمان کے نیچے زمین ہے اور اس کی بھی دوری دوسری زمین تک 500 سال تک کی ہے. ایک آسمان دوسرے آسمان کے کمپیریزن میں ایسا ہے جیسے کہ مانو کوئی انگوٹھی ریگستان میں پھینک دی گئی ہو. ناظرین گرامی، تخلیق کائنات اور اپنے ٹاپک کی جانب جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ انسانی زندگی آدم سے شروع ہوئی اور اس کے بعد نسل در نسل لوگ بڑھتے چلے گئے. اب ہماری اس پراسرار زمین میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ایک خدا کو نہیں مانتے. جیسے ہندوازم کی بات کی جائے تو وہ مختلف خداؤں کو پوجتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو خدا کی موجودگی کو ہی نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے یا کائنات کو کسی خدا نے تخلیق کیا ہوا ہے. ان کا خیال ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی. تو اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے. کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذان کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں. وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے. اب آتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو کس چیز سے اور کیسے بنایا. خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنی قدرت سے جوہر کو پیدا کیا. پھر جب جوہر پر اللہ نے نگاہ ہیبت ڈالی تو وہ پگھل گیا اور خدا کے خوف سے پانی بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا، جس سے عرش بنایا گیا. عرش کانپنے لگا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھ دیا گیا جس سے وہ ساکن ہو گیا، مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک موزن رہے گا. پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیں پیدا ہوئی جن سے تیبت دھوئے کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی تو اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. پھر ان دونوں کے درمیان اللہ نے ہوا کو پیدا کیا جس کے دباؤ سے زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے.
اہل حکمت کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو دھوئے سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ بخارات سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم و حکمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ پھر ارشاد نبوی کے مطابق اللہ نے پانی کی طرف نظر رحمت ڈالی تو وہ جم گیا۔ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسری آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئی قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدون یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیا یا دامہا ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہے، ایک سرخ یاقوت، دوسرا سبز زبرجد، تیسرا سفید چاندی، اور چوتھا سرخ سونے کا ہے۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ داخل ہو جانے کے بعد قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ قول معتبر یہ ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے، کیونکہ انبیاء کا مولد و مدفن ہے، اور زمین کے سب طبقات میں سے بہتر اوپر والا طبق ہے جس پر خلق خدا آباد ہے۔ آسمانوں میں سب سے زیادہ افضل کرسی ہے جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے علاوہ تمام فائدہ بخش ستارے اسی آسمان میں ہیں۔ ان 7 ستاروں کی تفصیل کچھ یوں ہے: زحل جو شنبے کے دن کا ستارہ جو 7ویں آسمان میں ہے، مشتری جو پنجشنبے کا ستارہ ہے، 6 آسمان میں ہے، سشنبے کا سیارہ مریخ 5ویں آسمان میں ہے، یکشنبے کا سیارہ شمس 4تھے آسمان میں ہے، جمعہ کا سیارہ زہرہ 3 آسمان میں ہے، 4 شنبے کا سیارہ عطارد 2 آسمان میں ہے، اور دوشنبے کا سیارہ قمر 1 آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے آسمان و زمین کی صنعت میں بے انتہا عجائبات ودیعات کیے ہیں۔ حالانکہ سارے آسمان دھوئے سے بنائے گئے ہیں، مگر کسی میں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ آسمان سے پانی برسایا، اس سے مختلف سبزیاں اور پھل اگائے جن کے ذائقے اور رنگ جدا جدا ہے۔ حکمت الہی کے بموجب وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذیذ ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں مختلف اقسام بنائے، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی خوش اور کوئی اداس، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی عالم اور کوئی جاہل، حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے مراد علم الہی ہے یا ملک خداوندی ہے یا پھر مشہور آسمان کا نام؟ حضرت علی سے مروی ہے کہ کرسی ایک موتی ہے جس کی لمبائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا میں ایک حلقہ پڑا ہوا ہو۔ مزید فرمایا کہ آسمان کرسی میں ہے اور کرسی عرش الہی کے سامنے ہے۔ سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے اور عرش الہی حجابات الہی کے نور کا 70واں حصہ۔ عرش الہی کی بناوٹ کے متعلق مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں سرخ یاقوت کا یا سبز موتی کا ہے، بعض کی رائے ہے کہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ عرش الہی مخلوقات کی چھت ہے، کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ بندوں کے علم و ادراک اور مطلوب کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قرار دیا ہے، چنانچہ فرمانی الہی ہے، اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کرے تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ اعراف آیات 54 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلاتا ہے، اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسے موجود ہے، جسے پڑھ کر
بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم الشان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں، جبکہ اس کے کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا، اور کوئی خالق اپنے تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس باتوں کی اصل وجہ ہے ان آیات کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی نسل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھوئے اور گیسز کے اندر بدل گئی، جس سے تمام سلیکٹڈ آبجیکٹ، ستارے، سیارے، چاند اور گیلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئے، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کے آیت کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں کو غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہیں آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کرے کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیاتوں کے اندر آسمانوں اور زمینوں کے علاوہ مابینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کی معنی ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو بنا دیا۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کے وجہ سے بنتے ہیں۔ جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتی ہیں، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا ہے، حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے۔ ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا، ایک وہ جو آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس شروع کیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہے۔ عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی جیسا ہے، یعنی یوم ایک لمبے دورانیہ یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ یوم 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا، یا کئی کروڑ یا اربوں سالوں کا۔ چلے اسی بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا
جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطۂ نظر سے بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بھر گئی۔ دوسرے روز یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ جہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے، اور پھر 5ویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئے، اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا متقابل بناتے ہو؟ دراصل وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ذرا غور کرے کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے، جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے کے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سجدہ، قاف اور احادیث میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کرے کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہی پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخرکار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اسی زمین کو ہی پیدا کر دیتا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون و قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پھر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسے چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف نظر ڈالے تو اس پر بھی قرآن کے کئی آیات موجود ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کرے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہے اس لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہے۔ اللہ نے کائنات انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور انسان کی آخری منزل چین کی زندگی گزارنا یعنی جنت میں جانا اور اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔
सबसे पहले आप डायमेंशन 1 को समझे। इस डायमेंशन में स्पेस में सिर्फ आगे और पीछे ही सफर किया जा सकता है। अगर इस डायमेंशन में कोई मखलूक होती तो वो सिर्फ एक सीधी लाइन में आगे या पीछे जा सकती थी। अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में एक और वर्टिकल लाइन ऐड करें तो यह हो जाएगी 2 डायमेंशन। इस डायमेंशन में कोई मखलूक एग्जिस्ट करती तो वो स्पेस में आगे और पीछे सफर करने के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकती थी, यानी चारों तरफ कहीं भी आ जा सकती है। अब आती है वो डायमेंशन जिसमें हम इंसान, जमीन पर रहने वाले तमाम जानवर, परिंदे और समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूकात बसती है, जिसे 3rd डायमेंशन कहते हैं, जिसमें हम इंसान स्पेस में आगे पीछे दाएं बाएं सफर करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी 3 डायमेंशनल है, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मिलकर बनता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि स्काई एक टूटी शेप है जिसके साथ हाइट को मिलाकर 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है। 3 डायमेंशंस तक तो समझना आसान है क्योंकि हम इसी डायमेंशन की मखलूक है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इससे आगे जो डायमेंशंस है उनको हम इमेजिन नहीं कर सकते। और ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप अपने 3 डायमेंशंस तक लिमिटेड दिमाग से सोचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम जा नहीं सकते, जिस दुनिया को हम कभी देख नहीं सकते, तो भला उसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुरान के जरिए इससे ऊपर के लेवल पर ले जाके वो डायमेंशंस दिखाऊंगा, जिसके बाद आप बखूबी जान जाएंगे कि उन डायमेंशंस में रहने वाली मखलूकात कौन है और वो क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात मालूम हुई है कि 4th डायमेंशन वो है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसकी एक चीज महसूस करते हैं और वो है वक्त, यानी टाइम, जो 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसमें हम पीछे नहीं जा सकते और ना ही अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। 4th डायमेंशनल मखलूक स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करने की सलाहियत रखती है। सबसे कम वक्त में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना होगा, जिसके बाद भी हमें 25 लाख साल दरकार होंगे। लेकिन 4 डायमेंशनल बीइंग इस टाइम को कवर करते हुए चंद लम्हों में ये फासला तय कर लेगी, जो वार्म हॉल्स की सूरत में मुमकिन है। इसका मतलब कि 4 डायमेंशनल मखलूक वार्म हॉल्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये है कि 4 डायमेंशनल मखलूक आखिर कौन है? तो हमें कुरान से मालूम होता है कि वो मखलूक जिन्नात है। सूरह जिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों को चौकीदारों और अंगारों से भरा ताकि अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और क्या तुम्हारे परवरदिगार को नहीं मालूम कि अहले जमीन के साथ बुराई मकसूद है? इसी तरह की बात अल्लाह ने सूरह सफात में यूं बयान की है कि हमने हर सर्कस जिन्नात से आसमानों की हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगाए और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं। और अगर कोई फरिश्तों की बात को चोरी से सुन लेता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। ये अंगारे दरअसल मेटेराइड्स और टूटे हुए सितारों की बाक़ियात है। इंसानों में जो शयातीन के पैरोकार है वो इन जिन्नात के जरिए फ्यूचर की खबर लेते हैं और वो जिन्नात चोरी से आधी अधूरी बात सुनकर इसमें अपनी तरफ से मिलावट करके निजूमियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया तो इस बात से इशारा मिलता है कि इनकी बॉडी टाइप 4 डायमेंशनल दुनिया के मुताबिक डिजाइन हुई है, जब ही वो टाइम को कवर करते हुए आसमानों तक चंद लम्हों में पहुंच जाते हैं। जिन्नात हमें दिखाई भी देते और गायब होते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल जब जिन्नात हमें दिखते हैं तो वो अपनी असल फॉर्म में नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल क्रिएचर यानी इंसानी शक्ल में तब्दील होकर हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं। और जब वो अपनी 4 डायमेंशनल दुनिया में वापस लौटते हैं तो वो हमें गायब होते हुए दिखते हैं। पहली बयान की गई कुरानी आयत से एक और बात मालूम होती है कि 4 डायमेंशनल बीइंग टाइम में सफर नहीं कर सकता, यानी फ्यूचर और पास्ट के मुतालिक कुछ नहीं जान सकता। तो क्या ऐसी भी मखलूक है जो वक्त में सफर कर सकती है? जी हाँ। इससे हायर डायमेंशन को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। साइंटिस्ट का मानना है कि 5th और 6th डायमेंशनल बीइंग टाइम में बड़ी आसानी से सफर कर सकता है, यानी वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे एक्सेस कर सकता है। वो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है और फ्यूचर बदलने की ताकत भी रखता है। 5th और 6th डायमेंशन को समझने के लिए हमें सूरह काफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफर से मदद लेनी होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर करने की दरख्वास्त की
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے اور شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا یا اس کا ایک ٹکڑا کلاڑی سے پار کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر آگے کے سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گاؤں کی طرف گئے جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے سوال کر بیٹھے، لیکن سفر ختم ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ جس کشتی میں میں نے سوراخ کر دیا وہ چند مسکینوں کی تھی جس پر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اگر میں اس کشتی میں عیب نہ ڈالتا تو آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین لیتا، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن لڑکا کافر تھا۔ اگر اسے قتل نہ کرتا تو وہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹی عطا کرے گا جس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا اور ان سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ اور جس دیوار کی میں نے مرمت کی تھی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام 5th ڈائمینشنل بینگ ہے۔ وہ فیوچر دیکھ سکتے تھے اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ 3 کام کیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک 3 ڈائمینشنل بینگ تھے، یعنی 3 ڈائمینشن میں رہنے والے انسان جو ٹائم میں آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب ہی وہ صبر نہ کرتے ہوئے ان سے سوال کرتے رہے۔ 7ویں ڈائمینشن سے میں آپ کو اسپیسیفکلی ہر ڈائمینشن نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن میں آپ کو ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ہائر ڈائمینشن اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان دراصل 7 ڈائمینشنز کی بنیاد ہے۔ پہلا آسمان شروع ہوتا ہے اور اس طرح 7واں آسمان 11th ڈائمینشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے 10th ڈائمینشنل بینگ ہے اور 10th ڈائمینشن فرشتوں کی حد ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جو ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہے اور وہ 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں سے اکیلے سفر کریں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ 10th ڈائمینشن کی مخلوق یعنی فرشتے کیا کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کو ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا کس طرح سے دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق تو سارے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میرے لیے ایک تھال کی طرح ہے، جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہو اور آپ جہاں سے چاہے جتنا چاہے اٹھا لے۔ بس میں نے آپ کو پلیٹ کی مثال آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے دی۔ گنہگار یا کافر کو موت کا فرشتہ بھیانک شکل و صورت میں نظر آتا ہے، جبکہ نیک بندے کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 10th ڈائمینشنل بینگ کے لیے انفینائٹ پوسیبلٹیز ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں ملٹیپل لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں اور جس روپ میں چاہے اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ ہر ڈائمینشن کے متعلق میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عام انسان کی روپ میں دیکھا تو ان کا لباس ایک دم چمکدار اور سفید ہوتا، جس پر کوئی داغ دبا نہیں، بال بالکل صاف سنورے ہوئے اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اگر وہ کوئی مسافر ہوتا تو اس کے چہرے پر گرد و غبار ہوتی، کپڑوں پر مٹی یا دھول ہوتی، بال بکھرے ہوئے ہوتے۔ نہ ان کو کبھی مدینہ میں رہتے دیکھا تو اپنے آپ کو 3 ڈائمینشنل کی دنیا کے مطابق ڈال کر آیا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل فارم میں دیکھا اور دونوں مرتبہ اس دنیا میں نہیں۔ وہ جب بھی اللہ کا پیغام وحی لے کر آتے تھے تو انسانی شکل و صورت میں آتے، یہاں تک کہ معراج کی رات بھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے تو انسانی ہولیے میں تھے اور آسمانوں پر پہنچنے کے بعد اپنے اصل ہولیے میں تبدیل ہوئے۔ تو سائنسدان ہائر ڈائمینشن کے بارے میں یہی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس انفینائٹ پوسیبلٹیز ہے، وہ ٹائم میں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تمام کائنات یا پیرلل ورلڈز میں ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں، جس کی سچائی قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن
علم کا سمندر ہے اور ابھی تک جو کچھ آپ کو پتہ چلا وہ اس علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ امید ہے آپ ڈائمینشن کا کانسیپٹ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کا عرش تمام ڈائمینشنز کے اوپر ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ٹائم ٹریول کے حوالے سے اسلام اور جدید سائنس دونوں میں ذکر ملتا ہے، لیکن جو چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، دین اسلام میں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا۔ سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ روشنی کی وجہ سے ہے، جس کی رفتار 1,86,000 میلز یا تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر زمین سے 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے تو اسے ٹکرا کر آنے والی روشنی کی کرن ہماری آنکھوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ اسی طرح ہمیں وہ چیز 1 سیکنڈ پہلے والی آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرنیں ہم تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار سے سورج تک جا کر واپس آ جائے تو ہمارا جانا اور واپسی 8 منٹ میں ہوگی۔ یہی ٹائم ٹریول ہے، یعنی ماضی یا مستقبل میں سفر۔ وقت میں سفر کے لیے سائنسدان ایک تصور پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے وارم ہال کا ایک تصوراتی خلائی راستہ دریافت کیا ہے۔ وارم ہال ایک اسپیس ٹائم ٹیوب ہے جو کائنات کے دور دراز علاقوں کو ملانے والا ایک چھوٹا راستہ ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ اس میں سفر کرتے ہوئے آپ روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے سفر کریں گے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ وارم ہال میں روشنی سے زیادہ رفتار سے سفر کا مطلب وقت میں ممکنہ سفر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں ثابت کرتے ہیں کہ وقت میں سفر یعنی وقت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا جدید سائنسی نظریہ ہے، جبکہ خالق کائنات نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو 20ویں صدی میں اپنے عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے اضافی تصورات کو سمجھنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن ہم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہی اپنے وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ قرآن و حدیث میں ٹائم ٹریول کا ذکر واضح طور پر نہیں آیا، لیکن قرآن میں وقت کی رفتار کا بیان واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن میں موجود کچھ آیات و واقعات نے وقت کے بہاؤ میں تبدیلی کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اصحاب کہف کا۔ قرآن کریم صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصے ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے۔ یعنی 309 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا کہ گویا وہ محض ایک دن یا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ وقت میں بدلاؤ کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے۔ کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے، اور سورج اللہ کے حکم پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہے۔ پھر جاگنے کے بعد ان میں سے شخص بازار کی طرف گیا تو لوگ اسے 300 سال پرانے سکوں کی وجہ سے ٹائم ٹریولر ہی سمجھنے لگے۔ اس بات کی سچائی قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیات نمبر 17 اور 18 میں موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب قطرا جاتا ہے، اور وہ اس کشادہ میدان میں لیٹے ہے۔ اگر سائنسی طور پر اس بات کی وضاحت کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو ان کے لیے انتہائی سست کر دی تھی، اور اسی طرح اللہ نے انہیں وقت میں سفر کرایا جو 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کے لیے صرف ایک ہی دن تھا۔ صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دکھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ہی یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت کو طاری کر دیا اور پھر دوبارہ زندگی دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر انگلی گری پڑی تھی،
اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخش دی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنے مدت پڑے ہوئے تھے؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چلاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں موجود ہے، اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مدعو ہو کر میرے پاس حاضر ہو؟ جنہوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے ہی اسے لا دیتا ہوں۔ جو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ یہ ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں فاصلے سمٹ گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ایک انتہائی مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے یا پھر اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کرے تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، جسے البراق کہا گیا، اور براق کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار ہے۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکتے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاپ کیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا درج لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا گیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی ٹائم ٹریولنگ کی تصدیق کرتی ہے، اور سفر معراج کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورم ہولز میں سفر کیا ہو، ورم ہولز جس میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دوسری کائنات میں جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ قرآن کی کچھ آیت ورم ہول کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، جس اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو سیڑھیوں یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روح ہے اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی دروازے ہیں جو وہ محالز کی تیوری میں مذکور ہے کہ اگر ان دروازے کو ایک قدم پر آ کر آگے بڑھے تو کچھ سیکنڈز میں دوسری طرف منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سالوں کی مسافت چند سیکنڈز میں طے پائیں گے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی طرح ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ، یعنی ورم ہول کی ترتیب سے یہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے انہیں ورم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈ میں حل کر دیا گیا۔ جدید سائنس ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ قرآن کی سائنسی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے، اور مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔
وہ وقت دور نہیں جب مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی سچائی کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کائنات میں موجود ان پراسرار حقائق کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی منکرین اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے سے کتراتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دینی اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔